बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित रहता था जो रोजाना अपने बुतों के पास दूध चढ़ाने जाया करता था। वो बड़ी श्रद्धा और अदब के साथ सारा दूध अपने बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी मासूम बेटी ने उससे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतना दूध लेकर कहाँ जाते हैं? पंडित ने प्यार से जवाब दिया, बेटी, मैं ये दूध अपने देवता के चरणों में चढ़ाने जाता हूँ। लड़की ने हैरत से फिर पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं बेटी, देवता दूध नहीं पीते, मैं बस इसे उनके चरणों में चढ़ा आता हूँ। लड़की ने हैरानी से कहा, बाबा, अगर वो दूध पीते ही नहीं तो फिर आप हर रोज क्यों वहां दूध लेकर जाते हैं? पंडित उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, ये हमारी परंपरा है। देवता भले दूध ना पिए, लेकिन ये हमारी भक्ति का तरीका है। लड़की ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर हिम्मत से कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने देवता को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन वो खुद दूध का प्याला लेकर मंदिर पहुंच गई। लड़की मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर जोर से कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वो कैसे कुछ बोलता या करता? लड़की गुस्से में बोली, अगर तू सच में मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और इसे पी ले। वो बार बार यही कहती रही। उसकी आवाज में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रहे थे। आखिरकार गुस्से और जिद में आकर उसने बड़े बुत के चरणों में अपना सिर मार लिया। लड़की दर्द से कराहते हुए भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पी ले। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को ये नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं, वो पत्थर के बने होते हैं और ना ही वे सुन सकते हैं। वो रोती और चिल्लाती हुई बस यही दोहराए जा रही थी। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस गली से गुजर रहे थे। उनकी नज़र मंदिर के खुले दरवाजे पर पड़ी। जब उन्होंने भीतर झांका तो देखा कि एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी हालत बेहद दर्दनाक लग रही थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तुरंत मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से बड़े प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो कहा, बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए बड़ी नरमी से कहा, बेटी, बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि ये दूध पी ले, ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार से उसे समझाया, बेटी, ये बुत कभी हरकत नहीं करते, ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। तुम क्यों जिद कर रही हो? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, बाबा जी, मैंने ठान लिया है कि मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाऊंगी। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं यहीं जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की के इस जुनून को देखा और उसकी सच्चाई और मासूमियत से बहुत मुतासिर हुए। वो बुत के पास गए, उसके कान को पकड़ा और बड़े गुस्से भरे अंदाज में बोले, ऐ बुत, तू दूध क्यों नहीं पीता?
اس معصوم بچی کو اتنا کیوں رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بت کو ہاتھ لگایا، بت میں حرکت ہونے لگی، وہ ہلنے ڈلنے لگا۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بت نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے سارا دودھ پی لیا۔ لڑکی یہ نظارہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے کپڑے اور سیر خون سے سنے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے پنڈت سے کہا، تیری بیٹی نے تیری عزت مٹی میں ملا دی، لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ لڑکی کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے تمہاری ایسی حالت کر دی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے اس کی بات سن کر چونک گئے۔ کچھ نے کہا، پنڈت کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، یہ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہے۔ لیکن لڑکی نے بھروسے کے ساتھ کہا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں آپ کے سامنے اپنے دیوتا کو پھر سے دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح پورے گاؤں کے لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے مندر پہنچ گئے۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مندر میں پہنچ کر لڑکی بت کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، اے میرے خدا، دودھ پی لے۔ اس نے یہ بات ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کہی، لیکن بت نے کوئی حرکت نہیں کی۔ گاؤں والے مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، اے لڑکی، پاگلوں جیسی باتیں مت کر، دیوتا کبھی حرکت نہیں کرتے۔ لیکن لڑکی نے ہار نہیں مانی۔ اس نے غصے میں بت کی اور دیکھا اور کہا، اے میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم، دودھ پی لے۔ جب بت پھر بھی نہیں ہلا تو لڑکی غصے سے بولی، دودھ پیتا ہے یا پھر میں کل والے بزرگ بابا کو بلا لاؤں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، بت نے ترنت دودھ کا پیالہ اٹھایا اور سب کے سامنے سارا دودھ پی لیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا، بیٹا، وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی نے معصومیت سے جواب دیا، مجھے ان کا نام اور پتہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ ادھر کی طرف گئے تھے۔ اس کے بعد پورے گاؤں کے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دوری پر ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھا۔ لڑکی خوشی سے ان کی طرف دوڑی اور کہنے لگی، یہی ہیں وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا تھا۔ یہ سن کر گاؤں کے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور ادب سے کہنے لگے، بابا جی، یہ کون سا جادو ہے جس کی وجہ سے پتھر کا بت بھی دودھ پینے لگا؟ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو سب میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ لوگوں نے ادب سے پوچھا، بابا جی، آپ کا رب کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہی ہر ایک کو رزق دینے والا اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ سارے لوگ بڑے ادب کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت نے نرمی سے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے اور میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کا باپ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بابا، آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہیں یا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد بستی کے سبھی لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔
یہ لوگ اتنی زیادہ محنت اور پوجا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک کھانا پینا بھی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آگ اس لیے پوجتے ہیں تاکہ دوزخ کی آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا، تم لوگ اتنے سمے سے آگ کی پوجا کر رہے ہو تو ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، آگ کا کام ہی جلانا ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ ہمیں جلا دے گی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم اللہ کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ وہ جوتی آگ میں کافی دیر تک رہی، لیکن اس پر آگ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ دنگ رہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح دوستوں، ایک بار ایک بے بس اور دکھی ماں روتی بلختی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کو دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگی، سرکار میری فریاد سن لیجئے، اے خواجہ غریب نواز، میرے بیٹے کو شہر کے حاکم نے بنا کسی وجہ کے پھانسی دے دی ہے، میری مدد کیجئے۔ آپ نے بڑے دھیان سے اس کی بات سنی، اور جب یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور اس کے بیٹے کو ناحق پھانسی دی گئی ہے، تو آپ نے اپنی مبارک لاٹھی لی اور اپنے خدمت گاروں و مریدوں کے ساتھ سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں لڑکے کو پھانسی دی گئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ لڑکا پھانسی پر لٹکا ہوا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس لڑکے کے قریب گئے، اپنی مبارک لاٹھی اس کی گردن پر رکھی اور فرمایا، اے مظلوم بچے، اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے اور تیرا قتل ناحق ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ اپنی مبارک زبان سے ادا کیے، وہ لڑکا زندہ ہو گیا۔ وہ پھانسی کے تختے سے صحیح سلامت نیچے اترا اور دوڑ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہاں موجود لوگ سن رہ گئے اور یہ کرامات دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ دوستوں، سیر الاقطاب کتاب میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار ایک آدمی غصے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے آپ کے ایک مرید کو پکڑ لیا اور بڑی سختی سے اپنا ادھار مانگنے لگا۔ اصل میں اس مرید نے اس آدمی سے قرض لیا ہوا تھا اور وہ غصے میں آ کر سخت لہجے میں ادھار چکانے کی مانگ کر رہا تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے نرمی سے اس آدمی کو سمجھایا اور فرمایا، اے شخص، جب تم نے اتنا صبر کر لیا ہے تو اسے کچھ اور دن کا وقت دے دو، یہ تمہارا قرض چکا دے گا۔ لیکن آپ کی نرمی اور حکمت کی باتوں کو سن کر وہ آدمی اور زیادہ اکڑنے اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کی اس سخت رویے کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور فرمایا، تمہیں اپنے پیسے چاہیے نا، یہ لو۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، وہ چادر اچانک دینار اور درہم سے بھر گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی رقم لے لو۔ اس آدمی نے جتنا قرض لینا تھا اتنا لینے کے بجائے زیادہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا، یعنی کام کرنا بند کر دیا۔ جب اس نے اپنا یہ حال دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً ڈر گیا اور روتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی حالت دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کے فضل اور آپ کی دعا کی برکت سے
اس آدمی کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص جو قرض لینے آیا تھا آپ کا عقیدت مند بن گیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح سیرت خواجہ غریب نواز کتاب میں ایک اور دلچسپ واقعہ درج ہے۔ ایک بار ایک آدمی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نیت سے آیا کہ وہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے بڑی محبت بھری آواز میں کہا، میں لمبے وقت سے آپ کا قدم چومنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے یہ بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی نیت اور دل کا حال پہلے ہی جان چکے تھے۔ آپ نے اس سے بڑے اطمینان سے فرمایا، اے شخص، جس نیت سے آئے ہو وہی کام کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر وہ آدمی اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا اور خوف کے مارے زمین پر گر پڑا۔ پھر عاجز ہو کر کہنے لگا، حضور، مجھے فلاں شخص نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بدلے مجھے پیسے بھی دیے تھے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خنجر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور بزرگی دیکھیے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، کسی کا نام مت لو اور کسی کا راز ظاہر مت کرو۔ اس قاتل نے یہ بات سن کر شرمندگی اور پشچاتاپ کے مارے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا غریب نواز، میں سزا کے لائق ہوں۔ حضور، حکم کیجئے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا ہی کرتے ہیں، اور تم نے تو ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا اور برکت سے اس کا دل پوری طرح صاف ہو گیا۔ وہ شخص آپ کا سچا ماننے والا بن گیا اور آپ کی مریدت میں شامل ہو گیا۔ اس نے زندگی میں 45 بار حج کیے اور اس کا انتقال مکہ شریف میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان سے روشن کرے، ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی طاقت دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔